नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा आमीन या रब्बल आलमीन। इस साल का दौरा तर्जुमा कुरान उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। अभी मैंने सूरह फातिहा आपके सामने तिलावत की है और इससे ज़ाहिर है कि हमारे दौरे का आगाज़ हो जाएगा इसके तर्जुमे और तशरीह से। इरादा यह है कि इस साल ज़रा हम तरतीब कुछ इस तरह रखने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जिन मकामात पर ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू होती रही है तो उनसे इस दफ़ा ज़रा तेज़ी से गुजरा जाए और जो पहले ज़रा थोड़ा नज़रअंदाज होते रहे हैं तो उन मकामात पर ज़रा गुफ्तगू थोड़ा तफसील से कर ली जाए। बिलुमूम ये होता है और आप में से अक्सर हज़रात ने मुशाहिदा किया होगा कि सूरह बकरा और सूरह फातिहा और सूरह बकरा का इब्तिदाई हिस्सा इसमें ज़्यादा वक्त लग जाता है, बल्कि यूँ होता है कि वो अंदाज़ा होता ही नहीं। जब वो दो रुकू होते हैं तो पता लगता है कि वो जो टाइम रखा हुआ था वो तो पूरा हो गया। तो इस दफ़ा मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें से जल्दी गुजरूँगा और अगर कोई तलाफ़ी की ज़रूरत पेश महसूस हुई तो इंशाअल्लाह ताला उसकी कल में खुलासे की सूरत में तलाफ़ी करूँगा। सूरह फातिहा का नाम फातिहा इसलिए है कि ये ओपनिंग सूरत है और यानी खोलने वाली, यानी कुरान मजीद का आगाज़ इससे होता है और पहली मुकम्मल सूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यानी ये एक ऐसी चीज़ सूरह मुबारका है कि जो तरतीब नुज़ूली के एतबार से भी पहली मुकम्मल सूरत है और मुसफ़ की तरतीब में भी सबसे पहले यही सूरह मुबारका है जो आई है। इसके शुरू में वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने देखा होगा हर सूरत के शुरू में है और सिवाय सूरह तौबा के। तो बाज़ उलमा की राय ये है कि ये जो है ना ये सूरत का हिस्सा है, यानी ये भी सूरतों की आयात में शामिल है। और बाज़ की राय ये है कि नहीं, बिस्मिल्लाह सूरत से पहले पढ़े जाने के लिए एक मसनून अमल है और ये अलहदा से आयत है और ये किसी सूरत का हिस्सा नहीं है। पहली जो आयत है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहान का। ये सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, शुक्र अल्लाह के लिए है, तारीफ़ अल्लाह के लिए है, दोनों तरह से जो है वो माना किया गया है। और ये इस अल्हम्द का और ये जो ख़ास तौर पे पहले जो इसकी आयात हैं 5 आयात जो हैं ये यूँ समझ लीजिए कि एक सलीमुल अक़ल सलीमुल फ़ितरत इंसान के सोचो विचार का हासिल है। अब ज़ाहिर है सोचो विचार कोई 14 साल की उम्र का नहीं होता, कोई जो है ना 20-21 साल की उम्र का नहीं होता। एक पुख्ता उम्र जिसे कुरान मजीद ने 40 साल की उम्र कही है। तो जब इंसान सोचो विचार करके यानी सारी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ जो उसका होता है और जो उसने सीखा होता है, जो समझा होता है, उसका लुब्बे लुबाब है कि जो इन 5 आयात में आया है, पहली 5 आयात में। इसकी जो तफसील है वो हमें मिल जाएगी। मैं इस वक्त उस सारी तफसील में नहीं जा रहा, इसलिए कि जब हम सूरह अनाम पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये सारी तफसील आई है कि इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचता है। और चूँकि उस सूरह मुबारका का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून।
تو اس سورہ مبارکہ میں وہ ساری تفصیل، خاص طور پہ اس کا جو 9واں رکوع ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح انہوں نے پھر اپنی قوم کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کیا تھا، مختلف جو بھی وہ تجربات تھے ان سے گزر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو وہ جو پورا رکوع ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی یہ جو سوچ آگے بڑھتی ہے یہ کس طرح آگے بڑھتی ہے اور الخم تک کیسے پہنچتی ہے۔ تو سب تعریفیں اور سب شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے یعنی پالنہار ہے، یعنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ان کا پرورش کرنے والا ہے، اور ان کا جو تمام جو ان کے نشو و نما کے لیے ضروری اسباب ہیں وہ مہیا کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور ان کا مالک ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں بہت مہربان اور نہایت رحم، یہ اس لیے نہایت کا اس میں اس لیے شامل کرتے ہیں کہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں کا مطلب رحم کرنا ہے، اور رحمت سے ہی رحمان ہے، رحمت ہی سے رحیم ہے، اور دونوں میں یہ اصل میں جب اوزان بدلتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا مفہوم میں فرق آتا ہے۔ یہ جو رحمان کا وزن ہے اس میں شدت ہے، اس میں جو ہے نا وہ زیادتی کا مبالغہ ہے، اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کی رحمت ہے گویا ٹھاٹھے مارتے سمندر کی مانند ہے، اور رحیم میں اس میں دوام و استمرار کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی انسانی تجربہ یہ ہے کہ آدمی کو کبھی اس پر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر ہمیشہ نہیں رہتی، اتر بھی جاتا ہے غصہ، اور اسی طرح کبھی کسی پر رحم آ جائے تو کوئی زیادہ ہی آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر بندہ جو ہے نا اس کی سوچ بدل بھی جاتی ہے۔ تو انسان میں سیمابیت زیادہ ہے، تو یہ بتایا گیا کہ یہ انسانی تجربے سے اور مشاہدے سے ایک مختلف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت وہ ہیجان پہ بھی ہوتی ہے، یعنی طغیانی پہ بھی ہوتی ہے، لیکن اسی پر مستقل رہتی ہے، اس میں کوئی اتار نہیں ہوتا اور اتراؤ نہیں ہوتا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، الدین بدلے کا دن اس کا جو معنی کرتے ہیں، اور اصل یہی لغوی معنی یہی بنتا ہے، دین کہتے ہیں بدلے کو، اور یوم الدین یعنی بدلے کا دن۔ عربی کا ایک محاورہ ہے دن ناہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو یہ جو ہے نا یہ دین کا اصل مطلب یہ ہے کہ حساب برابر کرنا، تو وہ یعنی جیسا آپ کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اور اس میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بدلے کو جھٹلانے والا کوئی بھی تصور جس سے کہ یہ شے یعنی وہ جو اللہ کا انصاف کا دن ہے اس کی نفی ہوتی ہو تو وہ تصور باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بھی اس نے جیسے دنیا کے اصول بنائے ہیں، طبعی قوانین ہیں، تو وہ اپنا پورا حساب لیتے ہیں۔ آپ اگر چھت سے چھلانگ لگاؤ گے تو ہڈی توڑواؤ گے، اور اگر آگ میں کودو گے تو جلو گے، اور یہ تو کوئی ہوتا ہے ابراہیم کے جس کو جو نہیں جلتا۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے اخلاقی قوانین ہیں، جھوٹ مت بولو، حرام نہ کھاؤ، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ فریب نہ کرو، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اخلاقی احکام ہیں جو دنیا میں آپریٹیو نہیں ہیں، تو آخرت میں پھر ان کے نتائج نکل کے رہیں گے۔ جو فصل بوئیں گے وہ فصل وہاں پوری کاٹیں گے، اس سے مفر نہیں ہے، اور اس سے مفر کا کوئی بہانہ اگر آپ نے تلاش کر لیا تو در حقیقت بدلے کا انکار کر دیا۔ یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں وہ سیشن کورٹ سے آدمی کو جو ہے نا وہ سزا ہو جائے تو ہائی کورٹ میں آدمی اپیل کر دیتا ہے، اور ہائی کورٹ والے اگر کچھ ہنگی پھینگی کریں تو آدمی سپریم کورٹ چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی کورٹ ہے، اور اس سے اوپر کہیں اپیل کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مالک یوم الدین کے اندر یہ سارے معنی شامل ہیں۔ ان کی وضاحت آگے قرآن مجید میں بار بار آ جائے گی، اس کی یہ جو الفاظ ہیں ان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جس کو وہ اپنا مالک مان لے، جس کو اپنا رب مان لے، جس کو اپنا محسن مان لے، اور اس کے لیے پھر وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی کو پھر پریز کرتا ہے، اسی کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اسی کی پھر اطاعت کرتا ہے، دل و جان سے کرتا ہے۔ وہ اطاعت کرنے میں اسے کوئی امر مانے نہیں ہوتا، جس سے محبت ہو جائے، جس سے عشق ہو جائے تو اس کی ماننے میں پھر کیا پرابلم ہے۔ اور یہ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں
یہ جو کلٹ وجود میں آتے ہیں اور جو اس طرح کی جو کرزمیٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ تک پہنچ گیا، رستے میں رکا نہیں، کسی اور کے زلف گراگیر کا اسیر نہیں ہوا، بلکہ جس کی سوچ اللہ تک پہنچ گئی، تو پھر وہی دیوانگی، وہی وارفتگی، وہی جسے کہتے ہیں نا اپنا آپ نچھاور کرنے کا جو رجحان ہے، وہ اللہ کے لیے ظاہر ہوگا. یہ ہے اصل میں عبادت، یعنی ان کی اللہ کی ہر بات ماننا. اور وہ ماننا بھی کس طرح کہ جیسے ایک شوق سے ماننا، محبت سے ماننا، عقیدت سے ماننا، احترام سے ماننا، وارفتگی کے ساتھ ماننا، یہ ہے عبادت. اور اس کے اندر یہ معنی خود شامل ہے کہ کسی ایک حکم کا بھی انکار کرنا در حقیقت دائرہ عبادت سے نکل جانے کے مترادف ہے. یہ کلی اطاعت ہوتی ہے اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے ہوتی ہے. اچھا، اسی کے اندر پھر شامل ہے دعا کرنا بھی، اس لیے کہ جو دعا ہے یعنی آپ نے اگر یہ تسلیم کر لیا کہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے، جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور وہ عطا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے کہ آپ اس کے بندے بن جائیں، اس کے عبادت گزار ہو جائیں، اس کے دیوانے ہو جائیں اور اس کے پرستار ہو جائیں. تو اگر یہ آپ نے اس کا حق پورا کر لیا تو اب آئندہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مانگیں گے کس سے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ عبادت کے اندر دعا کو بھی شامل کیا گیا. الدعاء هو العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے. اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، یعنی ایسنس ہے. یہی اس کا یوں سمجھیے کہ اصل جیسے ست ہوتا ہے کسی چیز کا، تو عبادت کا جو ست ہے وہ یہ جو ہے وہ دعا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ دیکھیے دعا بھی ساتھ ہی آ گئی. ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اس میں عبادت میں بھی مدد چاہتے ہیں، اور عبادت کے رستے کی جتنی مشکلات ہیں یا یہ کہ جو بھی ہماری ضروریات ہیں، جو ہمیں اسباب درکار ہیں، وہ بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. اصل میں یہ چھٹی آیت ہے، اور یہ اصل وہ دعا ہے، اور جو انسان کو ہر دور میں جس کی ضرورت پیش آتی رہی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اور عقل ہی اس کی وہ صلاحیت ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے وحی سے متصف کیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا کلام انسان کو سناتا ہے. کیوں سناتا ہے؟ انسان اس کلام کو سمجھ سکتا ہے. کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو معلوم ہو کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آئے تو وہ اسے سمجھ لے. جو بھی حیوانات ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کو بیان کی بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ اپنا مافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے. لہٰذا وہ تو یوں سمجھ لیجئے روبوٹس کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فیڈ کر دیا ہے، جو وہ سافٹ ویئر جو ان کا بنا دیا ہے، وہ اس سے باہر جاتے ہی نہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں فیڈ کیا گیا ہے. یہ صرف انسان ہے جسے اختیار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ اسے عقل دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے. تو اللہ نے اپنا کلام اس پہ اتارا ہے، سمجھایا ہے اسے. تو اب وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو مجھے سمجھ آ گئیں کہ میرا تو رب ہے، میری ضرورتیں تو ہی پورا کرتا ہے، یہ بھی مجھے سمجھ آ گیا، میری فطرت کی پکار ہے کہ میں تیری عبادت کروں اور تجھی سے مدد مانگوں، لیکن یہ کہ میں زندگی کیسے بسر کروں، یہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں، یہ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کا تعین کیسے ہو، یہ ساس بہو کے مسائل کیسے حل کیے جائیں، یہ سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ فرد اور اجتماعیت کے درمیان جو ہے وہ اعتدال کا رستہ کیسے استوار کیا جائے، یہ میرے بس سے باہر ہے. یہاں میری سوچ آ کے تھک جاتی ہے، اور جو بھی ہم نظام بناتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں خرابیاں ہیں. بڑی بادشاہی نظام تھا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک آدمی کا جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، تو اس کے خلاف یہ فطرت کے جو ہے مطابقت نہیں رکھتا تھا، تو بغاوت ہوئی، انقلاب آیا، کروڑوں انسان مرے، ہم جمہوریت لے کے آ گئے، تو پتہ چلا اس میں تو سرمایہ داروں کی آمریت ہے. تجربے کے بعد پتہ چلا نا، پہلے تو نہیں پتہ چلا، تجربہ کیا تو پتہ چلا. اور پھر ہم اس کی جگہ پہ جو ہے وہ کمیونزم لے کے آ گئے، تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا یہ تو ون پارٹی رول ہے اور ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے. چند لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ پہلے ایک خاندان تھا، بعد میں ایک سرمایہ داروں کا گروپ تھا جو غالب ہو گیا، اور یہ ایک نظریاتی لوگوں کا جتھا ہے جو چڑھ کے بیٹھ گیا ہمارے اوپر، اور یہ سارے لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ ہیں، باقی سب لوگوں کی چمڑی اتر رہی ہے. تو یہ تو کچھ تجربے کر کے معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا
تاکہ جو کوئی جس میں ہمیں پھر ٹھوکر نہ لگے، اور یہ کہ یہ نہ ہو کہ غلطی ہو، اس میں اعتدال ہو، اس میں توازن ہو، معتدل رستہ ہو، یہ تو ہی ہمیں دکھا سکتا ہے، ہر انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی یہ ایک ہی گروہ ہے، جیسے اب آپ ذہن میں لے کے آئیے انبیاء کا گروہ، تو انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں میں سے۔ تو نبیوں کے گروہ کو ذہن میں لے آئیں تو ان پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں ہوا، اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک ہی گروہ ہے جس کی تین اوصاف ہیں۔ ایک وصف ان کا یہ ہے کہ وہ ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور یہ بھی ان کا وصف ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوئے، اور یہ بھی ان کا وصف ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک ہی گروہ کی صفات ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ گروہ کون سے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اب سوال تو یہ علیحدہ سوال ہے، یہ ذیلی سوال ہے۔ جو دعا ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں یہ دکھا کہ وہ گروہ کون سے ہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، یا یہ دکھا کہ وہ گروہ کون سے ہیں کہ جن پر جو گمراہ ہو گئے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہی گروہ ہے جس کے تین جو ہے وہ ڈائمنشن سے جس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ باقی یہ کہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ گروہ کہ جن کو اللہ نے انعام کیا، جن پر جنہیں ہدایت دی، لیکن اس کے بعد ہدایت کا رستہ معلوم ہونے کے باوجود وہ غلط رستے پر چلے جان بوجھ کر اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین کی خاطر، تو وہ یہودی ہیں۔ لہذا وہ مغضوب علیہم ہے، رستہ معلوم ہو تو اب یہ صرف یہودیوں کے لیے خاص نہیں ہے، جس کو بھی رستہ معلوم ہو لیکن کسی سے ڈر کر، کسی کے خوف کی وجہ سے، یا لالچ اپنے کی وجہ سے، یا اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر، یا دنیا کی محبت کی خاطر اس ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر غلط رستے کو اختیار کرے، اس پر چلے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہیں کہ جو گمراہ ہوئے، یعنی گمراہ، جن کا راہ وہ بھول بیٹھے، نیت ان کی جس منزل کی طرف جانے کی تھی اس میں وہ مخلص تھے، لیکن اس کے لیے جس رستے کا انہوں نے تعین کیا وہ غلط تھا، وہ وہاں تک لے کے جانے والا نہیں تھا۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ عیسائی تھے، وہ پہلے وہ گروہ جو مغضوب علیہم ہے وہ یہودی ہیں، اور یہ جو گمراہ ہوئے اللہ کو راضی رکھنے کی نیت تھی جن کی، تو یہ در حقیقت عیسائی ہیں۔ مغضوب علیہم کا ذکر آگے سورہ بقرہ میں آ گیا ہے، فباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے، یہ یہودیوں کے بارے میں آیا ہے۔ اور سورہ حدید میں ذکر ہے اس کا عیسائیوں کا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کا انہوں نے خود اختیار کر لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، اور کیونکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضوان حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر یہ، یعنی کوئی اللہ کو ناراض کرنے کی نیت نہیں تھی، یہ اپنے اوپر مشقت انہوں نے اضافی لے لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، ارادہ ان کو اللہ کو راضی کرنے کا تھا، لیکن تھی یہ گمراہی، ہٹے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے اولئک هم الضالون، یہ وہ ہیں کہ جو گمراہوں میں سے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آمین کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ایسا ہی ہو، یہ ساری دعا ہے اور یہ انسانی فطرت کی پکار ہے، اور اس کے آخر میں آمین مسنون ہے کہنا، اور جس کا معنی ہے کہ جو جیسے ہم نے دعا مانگی اللہ اس کو یہ یوں ہی ہو جائے، یعنی یہ دعا قبول ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہے نماز ہر نماز کا حصہ ہے، اور ایک روایت کی روح سے یہی اصل میں نماز ہے، باقی تو اس کا سنگار ہے، وہ جو باقی سارا کچھ ہے وہ تو گویا پھر سنگار ہو گیا، اصل میں نماز یہ ہے۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو اس کی پہلی 4 آیات ہیں وہ ایک حصہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، درمیانہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے، ایک عہد کرتا ہے کہ تیری عبادت کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے مانگتا ہے، اور آخری حصے میں جو مانگتا ہے اس کی وضاحت ہے، یعنی صراط مستقیم مانگتا ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ پھر پورا قرآن در حقیقت وہی اسی ہدایت جو صراط مستقیم مانگی گئی تھی اس کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یوں تو پورا قرآن،
لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ جو اگلی 4 صورتیں ہیں جو شریعت محمدی علی صاحب صلاۃ والسلام کی تکمیلی صورتیں، سورہ بقرہ اس میں ابتدائی خاکہ آ گیا، پھر سورہ آل عمران اس میں تو خیر کوئی اس طرح کا کوئی احکام نہیں ہے، لیکن یہ کہ سورہ نساء اور پھر سورہ مائدہ میں جا کے شریعت کی تکمیل کا بھی ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو گویا یہ شریعت کی تکمیل ان 4 صورتوں میں ہوئی ہے۔ تو خاص طور پر ویسے پورا قرآن عمومی طور پر صراط مستقیم ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 صورتوں میں جو ہے وہ اس کی پوری وضاحت تکمیلی انداز میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ 4 صورتیں مدنی ہیں، یعنی مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں سے جو پہلی ہے سورہ بقرہ، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے نا، جس کو اب ہم شروع کرنے لگے۔ یہ 286 آیات پر مشتمل ہے، 40 اس کے رکوع ہیں، 2.5 پارے کے قریب اس کا جو ہے نا وہ حجم بن جاتا ہے، بہت بڑی صورت ہے۔ یعنی اس کے ساتھ جو سورہ آل عمران ہے وہ اس سے آدھی ہے، اور باقی ساری صورتیں تقریباً جو ہے نا وہ سورہ آل عمرانی کے برابر ہیں۔ یہ یعنی اس کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے، یہ دگنی ہے یعنی باقیوں کی نسبت سے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھے مدینہ ہجرت ہو چکنے کے بعد وہاں غزوہ بدر سے پہلے یہ سورہ مبارکہ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، اکثر و بیشتر۔ ہاں اس کی بعض آیتیں وہ بھی ہیں کہ جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں، اور 2 آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شاید ہیں بھی مکی، مدنی نہیں ہیں۔ آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ معراج میں توفتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، تو رکھا گیا ہے انہیں اس سورہ مبارکہ میں، سورہ بقرہ میں۔ اس کو ہم 2 برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تقریباً برابر حصے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے حصے میں 18 رکوع آئیں گے اور دوسرے حصے میں 22 رکوع آئیں گے، اور پہلے حصے میں جو خطاب ہے وہ زیادہ تر سابقہ امت مسلمہ سے ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دیکھیں یہ جو ہدایت کا سلسلہ یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نویلے رسول تو تھے نہیں، اور قرآن مجید کوئی پہلی کتاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہلے بھی انسانوں کے درمیان پہنچاتا رہا ہے، تو قرآن مجید اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے اس کی کڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ آخری کڑی ہے، تو اس کو اس سے آپ منقطع نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے ایک امت موجود ہے، اس کا دعویٰ ہے، اور غلط دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں نبی بھیجے ہیں، اللہ کا پیغام ہمارے پاس آتا رہا ہے، تو یہ بالکل سچا دعویٰ ہے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور اگر اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، تو اسے ان کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرنا پڑے گا نا، کہ میں اب تمہارا ہی تسلسل ہوں یا تم سے مختلف چیز ہوں، اور اگر تم سے کوئی مختلف لے کے آیا ہوں تو کیوں مختلف لے کے آیا ہوں، اور تم اگر معزول کیے جا رہے ہو تو کیوں کیے جا رہے ہو۔ اس سے پہلے اگر 14 صدیاں تم ہی میں اللہ کے نبی رسول آتے رہے، تو اب یہ نیا سلسلہ کیوں؟ اور اگر تورات بھی اللہ کی کتاب ہے تو پھر قرآن کی ضرورت کیوں؟ اور تورات کے احکام بھی اگر اللہ ہی کے احکام ہیں تو یہ قرآن مجید آ کے اس کے بعض احکام کو منسوخ کیوں کر رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ تاریخ بیان کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ اب دیکھیے ترتیب مصحف کا مسئلہ ہے۔ ویسے تو چونکہ مکے میں یہ لوگ تھے نہیں، لہٰذا مکی قرآن میں اکثر و بیشتر ان کا ذکر نہیں، ذکر ہے، کافی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس انداز میں نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو مدینے میں تو یہودیوں کے قبائل آباد ہیں، 3 قبیلے آباد ہیں، اور ایک مسئلہ بھی آ کے مدینہ ہی میں پیش آیا، اس سے پہلے وہ مسئلہ تھا نہیں۔ مکے میں تو وہ ایک خاص ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال قبلتین فرما لیا کرتے تھے، لیکن مدینے میں آ کے تو 2 قبلوں میں سے کسی ایک قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو اب تورات کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ تو جب تک کوئی نیا حکم نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات ہی کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو بہرحال جب آپ مدینے میں آ کے ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا ہے کہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نبیوں کے وارث ہیں، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، تو اب ان پر حجت تو قائم کرنی ہے نا کہ کیوں تم کو معزول کر کے ایک نئی امت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اس پہلے حصے میں ہمارے سامنے آئے گا، اور اس میں 10 رکوع ہیں، بلکہ 10 سے بھی ایک ہے، یعنی 10 تو وہ ہیں کہ جس میں سارا خطاب ہی بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ 7-8 رکوع دیکھیں گے تو
تو اس میں بھی یعنی خاص طور پہ جو ہے نا یعنی 22ویں رکوع تک یہ چلا جاتا ہے سلسلہ کہ جس میں کسی نہ کسی انداز میں یہود کا ذکر موجود ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اصل میں وہ اگر بعد میں بات مسلمانوں سے بھی کی جا رہی ہے تو سنائی انہیں کو جا رہی ہے۔ تو اب اس میں بھی جو پہلے 4 رکوع ہیں یہ خاص طور پہ یوں سمجھیے کہ جو مکی قرآن ہے اس کا خلاصے پر مبنی ہے، اور پہلے 2 رکوعوں میں جو اس وقت 3 قسم کے گروہ وہاں پہ موجود تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا جس معاشرے میں حق کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایک یہ کہ حق کی دعوت ہی موجود نہ ہو، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر حق کی دعوت وہاں پہ دی جا رہی ہو تو جو بھی معاشرہ موجود ہوگا اس میں یہ 3 گروہ لازمن بن جائیں گے۔ ایک گروہ جو اس دعوت کو قبول کر لے گا، یہ تھوڑا ہوگا، قلیل ہوگا۔ دوسرا بڑا گروہ وہ ہوگا جو اس دعوت کو رد کر دے گا۔ تیسرا ایک گروہ وہ وجود میں آئے گا کہ جو نہ قبول کرنے والوں میں کھل کر ہوگا اور نہ کھل کر رد کرنے والوں کے درمیان ہوگا، وہ ذرا دونوں کے ساتھ تعلقات برابر رکھنے کا خواہش مند ہوگا۔ امن پسند گروہ، کیونکہ یہ تو دونوں کافی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے، فرکشن پیدا ہوگی، اور اس میں تو یعنی پرتشدد کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو نہیں مانتے تو وہ تو پھر جو نہیں مانتے وہ تو ہر طرح کا تشدد بھی روا رکھتے ہیں۔ تو بیچ میں ایک امن پسند گروہ ہوتا ہے کہ نہ وہ پوری طرح اس طرف ہوتا ہے نہ پوری طرح اس طرف ہوتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو پہلے 2 گروہ ہیں ان کا ذکر ایک رکوع میں کر دیا گیا جو تقریباً دوسرے رکوع سے نصف ہے، اور اس سے جو دگنا ہے ہجوم کے اعتبار سے دوسرا رکوع، اس میں صرف ایک گروہ کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امت مسلمہ کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عظیم اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سورہ مبارکہ جو شروع ہوتی ہے یہ الف لام میم، اس کو ہم علم نہیں پڑھتے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں ان الفاظ کو، ان حروف کو، اور قرآن مجید کی جن صورتوں کے بھی شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں کہ جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، قطع کیے ہوئے حروف، یعنی منقطع، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ عرب میں اس وقت کوئی طریقہ تھا، کوئی یعنی ایک دوسرے کو اگر خط لکھیں یا کوئی بات کوئی مضمون لکھیں تو شروع کچھ اس طرح کرتے تھے۔ اب یہ محض رواج تھا یا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی معنی بھی تھے، یہ ہم تعین اگرچہ کہ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، اور لیکن وہ بس ٹھیک ہے اندازے ہی ہیں لوگوں کے، کوئی ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منقول بات، آپ کا کوئی ارشاد ان چیزوں کی تشریح میں وہ موجود نہیں ہے۔ بس یہ سمجھیں گے کہ ایسا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی ہے، اور اس وقت کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیوں ہے، نہ کسی نے سوال کیا، تو گویا وہاں کا رواج تھا، اسی لیے کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کہ اس کے مضمون میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ڈرنے والا بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن یہ ڈرنا وہ خوف زدہ والا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کسی کی ناراضگی کا جو ڈر ہوتا ہے، کسی وہ کہ جو آپ کو پیارا ہو اور جو آپ نہ چاہتے ہوں کہ آپ سے خفا ہو، آپ چاہتے ہوں کہ وہ راضی رہے، خوش رہے آپ سے، اس کا دل آپ سے کھٹا نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر آپ ایک احتیاط کرتے ہیں، آپ ہر وقت چوکنے رہتے ہیں کہ کوئی آپ سے ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے اس کے دل پر کوئی میل آئے، تو یہ اس معنی میں ڈر کی بات ہوئی ہے۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ بہت ڈراؤنا ہے، بات ہی ڈرنے سے کی جاتی ہے، تو اصل تعارف تو پہلے گزر چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ تو بڑے ایک مہربان، نہایت شفیق، نہایت جو ہے نا محبت کرنے والے رب کا ایک جو ہے نا وہ پہچان ہے جو کروائی گئی ہے۔ اور اب اس کے ساتھ جب جوڑ کے دیکھیں گے کہ جو آپ کا اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے، اتنی عنایات کرنے والا ہے، تو اب وہ جو انسانی فطرت ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں اسے ناراض نہ کر دو، کہیں جو وہ جیسے کہتے ہیں نا کسی توقعات پر پورا نہ اترنا اور اس یعنی رنجیدہ کر دینا کسی کو، تو یہ اس معنی کا ڈر ہے۔ یہ جیسے شیر کا خوف ہوتا ہے
یا جیسے یہ کہ کسی سپر پاور کا خوف ہوتا ہے، یہ اس طرح کی خوف کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ وضاحت آ گئی کہ یہ متقین کون ہوتے ہیں، اس کی خود ہی اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان دیکھے حقائق کہہ لیجئے، جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہ ان دیکھے سے بھی محدود معنی ہی آتا ہے، یعنی جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتے، یعنی جو سائنس کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ایمان کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے، یہ سائنس کے میدان سے باہر کی چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ما بعد الطبیعات، یعنی جو بھی سائنس ہے اس کا میدان کہاں ہے؟ یہ جو طبعی دنیا ہے اس کے اندر ہے نا، کائنات ہے اس کے اندر ہے۔ تو جو ایمانی حقائق ہیں وہ کائنات سے ماورا حقائق ہیں، وہاں تک سائنس کی پہنچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تو اس کو ماننا تسلیم۔ اچھا، یہ اب آپ سوچئے گا اس بات کو کہ جو شے جس کا آپ تصور، جو آپ کا کوئی تصور نہیں ہے، آپ نے آنکھ نے نہیں دیکھی وہ شے، آپ کے کان نے نہیں سنی، بلکہ پوری کائنات میں کہیں وہ اس طرح جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی، تو اس پر آپ ایمان کیسے لائیں گے اور کیوں لاتے ہیں؟ تاریخ میں ہر دور میں بہت بڑی تعداد ان دیکھے حقائق کو ماننے والوں کی گزری ہے، تو کیوں؟ بھئی کوئی اس کا سائنٹیفک جواب تو دے نا۔ جو ملحد ہیں، وہ جو ایتھیسٹ ہیں، وہ اس کا جواب تو دیں نا کہ جو مانتے رہے وہ کیوں مانتے رہے؟ یہ تصور ان کے اندر آیا کہاں سے اور کیوں آیا؟ ہمیشہ تصور تو اسی شے کا کیا جاتا ہے نا کہ جو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں آپ کا تخیل وہاں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح کے خدا تک آپ کا تصور پہنچ سکتا ہے کہ انسان جیسا خود ہے، تو وہ اس تصور کو ذرا کوئی 100 سے ضرب دے کے ایک تصور کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جس طرح کے یہ جو اللہ تعالیٰ کی جیسے صفات ہیں اور جس طرح کی اللہ کی ذات ہے اور جس طرح کی ایک پہچان ایک 4 سال کے بچے کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فیکلٹیز دی ہیں وہ یہ صرف حواس خمسہ ہی نہیں ہے، اس کو ایک ظاہر ہے خود انسان کی ساری فیکلٹیز معلوم ہو جائیں، سائنس کی گرفت میں آ جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں اب کھل رہی ہیں، تو جب اب بہت سی چیزیں کھل رہی ہیں تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی چیز آج بھی نہ کھل رہی ہو۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے، نہ کہہ سکتے کہ ہم نے پورا انسان معلوم کر لیا ہے، ہو سکتا ہے ابھی کچھ ہے آپ کے علم میں نہ آئی ہو۔ تو بہرحال انسان کے اندر جو اللہ نے روح ودیت کی ہے، اس روح کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے۔ تو قرآن مجید در حقیقت یا یہ کہ جب بھی انسان کو یاد کرایا جائے تو اسے یاد آ جاتا ہے۔ یاد آ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے یعنی جس طرح ہمیں کوئی دماغ میں کوئی شے تھی بھول گئے تھے پھر یاد آ گئی، اس معنی میں نہیں ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ جیسے آنکھیں بند تھیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھیں کھلی تو نظر آنے لگا۔ اب یہ آنکھوں کا فنکشن تو ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن جو کچھ دکھ رہا ہے وہ تو دکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر یہ جو اللہ کی پہچان کی صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پر انسان مان تو لیتا ہے، مانتا کیسے ہے یہ نہیں سمجھ آئے گا۔ جیسے نظر تو بچے کو بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ تو نہیں پتا نا کس ہو سکتا ہے اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں یا کان سے دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کچھ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تو وہ اسے یہ بھی سمجھ آئے گی کہ آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن یہ تو پھر وہ کہیں میڈیکل سائنس میں آئی اسپیشلسٹ بنے گا جا کے، تو پھر اسے پتہ لگے گا کہ آنکھ سے دیکھتا کیسے ہے۔ یہ کیسے دیکھنا تو ایک علیحدہ جو ہے نا وہ پورا یوں سمجھے چیپٹر ہے۔ تو یہ اللہ کو پہچاننا کیسے، یہ ابھی ہمیں نہیں سمجھ، لیکن اس کی جو فیکلٹی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ روح ہے۔ روح اللہ کو پہچانتی ہے، اور جب اس روح کی آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کوئی اللہ ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کوئی آخرت ہوگی، کوئی بدلے کا دن ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ اب یہاں نماز قائم رکھنا ہے وہ ایک تو نظام ہے، یہ جو 5 وقتہ نماز کا نظام ہے، اور دوسرا اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو مان کر اسے یاد رکھنا۔ جیسے اس سے جو ملتے جلتے آگے آیات آئیں گی نا، یہ سورہ آل عمران میں، کہ
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، پہلے تو انہوں نے اللہ کو پہچانا اور جب پہچان لیا تو اسے یاد رکھا، اسے بھولا نہیں پھر. تو وہ جو یاد رکھنے کا جو آپ نے نظام بنایا ہے وہ در حقیقت نماز ہے. اب یہ ایک خاص نظام ہے جو محمد رسول اللہ کو عطا کیا گیا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اور رزق سے مراد صرف یعنی جو کھانے پینے کی اجناس ہیں وہی نہیں ہیں، اور جو دولت دی ہے وہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی اس دنیا کی نعمتیں دی ہیں وہ سب رزق ہے. عقل بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے. قرآن مجید نے علم کو بھی رزق کہا ہے، ہدایت بھی رزق ہے، اور وہ اس میں سے پھر بانٹتے ہیں. اب ظاہر ہے علم کو بھی بانٹنا ہوتا ہے نا، دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور ہدایت کا علم ملا تو وہ بھی پہنچانا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو مال ہے، دولت ہے، اسباب دنیا ہے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم سورہ معارج کا مطالعہ کر رہے تھے، اس کا آخری رکوع کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس سے پچھلی آیات میں جو منظر کشی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہ جو ویسے تو انسان کمزور ہیں، تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، یہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کے بہت اوچھی حرکتیں کرتا ہے، گھٹیا کردار سامنے آتا ہے، پھر مال کو جمع کر کے رکھتا ہے. یہ اس کی کمزوریاں ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے اسے ایک نصاب دیا ہے، اگر یہ اس پر عمل کر لے تو جیسے ایک کمزور جسم کا آدمی اگر اچھی خوراک کھائے تو توانا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرے، ایکسرسائز کرے تو اس کو چستی پھرتی آ جاتی ہے، مسلز بن جاتے ہیں. اسی طرح جو ان کی اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایک ایکسرسائز دی ہے، مشق دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ کی چیزوں سے اعراض کریں، اللہ کا خوف رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عہدوں کا پاس کریں، امانتوں کی رعایت کریں. یہ سارا کچھ کریں گے تو وہ کمزوریاں رفع ہو جائیں گی کہ جن کے ساتھ پیدا کیے گئے، وہ دور ہو جائیں گی. یہ گویا روحانی ڈوز ہے جو ان کو مل جائے گی اور اس سے ان کی کمزوری چلی جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ پھر اگلی جو آنے والی زندگی ہے اس میں ایک بڑے اچھے زندگی، ایک اچھی جسے آج کل ہم کہتے ہیں کوالٹی لائف، ایک بہت اچھی زندگی بسر کرنے کا انہیں موقع مل جائے گا، چانس مل جائے گا، سروائیو کر جائیں گے نیکسٹ جو ہے نا اس لائف سپین کے لیے. یہ ہوگا. اچھا اب یہاں پہ رکیے. جب آپ کسی معاشرے کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان یہ باتیں کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو دنیا میں عہدہ ملا ہوتا ہے، اختیار ملا ہوتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں عزت والے معززین علاقہ جو ہوتے ہیں، اگر ان میں یہ اوصاف نہ پائے جائیں جو قرآن میں بیان کیے ہیں تو وہ خود یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اگلے جان میں تو پھر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو حصہ کس کا ہوگا؟ جن میں یہ اوصاف ہوں گے. اب وہ اوصاف اگر ان کی سمجھ کے مطابق کمینے لوگوں میں، رذیل لوگوں میں، گھٹیا لوگوں میں، کمتر لوگوں میں ہیں، کم نسب کے لوگوں میں ہیں، تو وہ یہ کب برداشت کر سکتے ہیں کہ جس زندگی کا تصور آپ پیش کر رہے ہیں اس زندگی میں جو ہمارے آج کمی ہیں وہ ہم سے اوپر فائز ہوں گے اور برتر ہوں گے اور اعلیٰ ہوں گے اور عرفہ ہوں گے. انہیں غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہ مولوی صاحب تسی واز کیتا کرو، ایک گھڑیاں گلاں کر دیو پہ، یعنی ہم سے کوئی دوسرے لوگ اوپر ہو جائیں گے. اب یہ ایک تکلیف ہے، اس سے غصہ آیا ہے، اس سے یعنی آپ کی بات سے کسی کو چڑ چڑی ہے. اب وہ کہہ سکے یہ ساری بات یا نہ کہہ سکے، غصہ اسے لازمی آئے گا. جو دنیا میں دولت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، یا یہ کہ کوئی جو بھی دنیا میں غرور اور تکبر کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب یہ بات آپ کہیں گے کہ کامیاب آخر میں وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے. اب یہاں یہ ذکر تو ہے ہی نہیں کہ جن کا خون اس طرح کا ہوگا یا جن کا رنگ یہ ہوگا یا جن کی نسل یہ ہوگی، یہ تو ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو اس سے بالکل برعکس ذکر آئے ہیں. اب انہیں غصہ آئے گا. اس غصے کی کیفیت جو ظاہر ہوگی اس کو قرآن مجید کا اس نے نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہ وہ پھر ہوتا کیسے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے وہاں سردار کون ہے؟ ابو جہل سردار ہیں. سردار کون ہے؟ ولید بن مغیرہ سردار ہے، عتبہ ابن ربیعہ سردار ہے، ابی ابن خلف سردار ہیں. وہ ہیں بہت پھنے خان، بہت اکڑ خان، بڑی ان کی پرسنالٹی ہے. ان کی مجلسوں میں بڑے لوگ جنب غفیر جمع ہوتا ہے، جلسہ ان کا بہت بھرپور ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں سے محروم ہیں. نماز ان کی کون سی نماز ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم
اور یہ ان کی اخلاق کی حالت یہ ہے کہ کمزور آدمی کو یہ دھکے دیتے ہیں، اور نمازی یہ پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے جو ہے وہ بربادی ہے، ویل ہے۔ تو وہ کس پر فٹ ہوگا؟ وہ ان پر فٹ ہوگا جو اپنے آپ کو وہاں پہ معزز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس پر فٹ ہوگا؟ بلال پر فٹ ہو رہی ہیں یہ آیتیں، خباب بن الارت پہ فٹ ہو رہی ہیں یہ آیتیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں، ابو ذر پہ فٹ ہو رہی ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی بات ان کے سامنے آئے گی تو جو وہ غصہ ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن مجید نے یوں سمجھے ایک تصویر کشی کی ہے ان الفاظ میں، فَمَالِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الذین جو لوگ، کفروا کفر کرنے والے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، فَمَالِ ان کو کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ پیش آ گیا ان کو، کیا مصیبت پڑ گئی ہے انہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قِبَلَکَ، یہ قبلہ کا کیا، کب جو سامنے آنا کسی کے، بالکل جیسے ہوتا ہے نا کسی پیش امام ہوتا ہے تو وہ آگے ہوتا ہے، تو یہ قبلہ کا یعنی تیرے آگے آتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ مہتعین، رش کرتے ہوئے۔ اب اصل میں مجھے اردو میں اس کے لیے کوئی صحیح سا لفظ ابھی فوری طور پہ ذہن میں ہے، چڑھائی کرتے ہوئے چلیں، آپ یہ کر لیں، یعنی دوڑتے ہوئے آتے۔ مہتعین کے اندر دوڑنے کا معنی بھی ہے، لیکن ایک دوڑنا ہوتا ہے بھاگنے، دور بھاگنے کے لیے، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر چڑھ آنے کے لیے، یعنی آپ کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں آپ کے اوپر، رش کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ اب یہ اس غصے کا اظہار ہے جو وہ باتیں سن کے ان کو لاحق ہوا، اصل ساڑا کچھ اور ہے، اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں آپ کی فلاں فلاں بات سے اختلاف ہے، وہ تو بنیادی نہیں بن سکتی۔ تو جسے ہم کہتے ہیں دکھ اور دارو اور، تو اب وہ اپنا وہ دارو یہ کر رہے ہیں، علاج یعنی اپنے اس غم کا اظہار ان صورت میں کر رہے ہیں کہ گویا آپ پر دوڑے چڑھے آتے ہیں، انل یمین دائیں طرف سے بھی، وان الشمال بائیں طرف سے بھی، عزین جھنڈ کے جھنڈ کہیں، گروہ کے گروہ کہیں، یعنی کوئی ایک ایک دو دو نہیں آتے، پورا پورا اکٹھ کر کے آتے ہیں، دائیں سے بھی آتے ہیں بائیں سے بھی آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے بھی آتے ہیں پرائے بھی آتے ہیں، یعنی دائیں والے وہ ہو گئے کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی جاننے پہچاننے والے ہیں، اور جو آ کے بات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ غصے میں وہ بھی بھرے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اپنا آدمی جب بات کرے گا تو کوئی تمیز سے کرے گا، کوئی وہ جو ہے نا کوئی کم از کم تانا نہیں دے گا، گالی نہیں دے گا، بہت کچھ کرے گا تو تھوڑی وہ ملامت کر دے گا، اور بیگانہ جب آتا ہے تو وہ تو گالی بھی دیتے ہیں، وہ تو وہ بہت بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ تو انل یمین یعنی اس کا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے، اور انل شمال بیگانے، یہ بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے انل یمین کا مطلب طاقت سے، زور سے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دانے ہاتھ میں عام طور پر طاقت زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگ بائیں ہاتھ کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اصول تو یہی ہے کہ دانا ہاتھ طاقتور ہوتے ہیں، تو دائیں سے آتے ہیں یعنی پورے زور سے آتے ہیں، ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سادہ معنی کیا ہے؟ دائیں سے بھی بائیں سے، آپ یہ یوں کہہ لیں نا، چڑھائی کرتے ہیں آپ پر چاروں طرف سے، ہر طرف سے آپ پر چڑھے آتے ہیں، اور یہ غصے سے بکھرے ہوئے آتے ہیں۔ یہ مہتعین کے اندر جو ہے نا وہ چڑھائی کا معنی، اور وہ چڑھائی اس کے پیچھے جو ہے نا جیسے وہ کچا کھا جانے کے لیے جیسے کوئی دوڑ رہا ہو، یعنی اس طرح آپ کے اوپر دوڑے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے اللہ کو پتہ ہے نا اصل مرض کیا ہے، اب اس کو یہاں پہ بیان کیا جو ان کا اصل مرض ہے۔ اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ الفاظ ان میں سے کوئی مشکل نہیں ہے، طمع کرنا، لالچ کرنا۔ اَیَطْمَعُ کیا طمع رکھتا ہے، کلو ہر کوئی، امرئن ان میں جو مرد ہے، انسان ہے، ان میں فرد ہے، منہم ان میں سے ہر آدمی کیا اس بات کا امیدوار ہے، اس بات کی توقع رکھتا ہے، اس بات کی لالچ رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں۔ پرابلم یہ ہے، آپ نے کیا کہا جنت میں کون جائے گا؟ الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون والذین هم فی اموالهم حق معلوم۔ آپ نے کہا اولئک جنات فی جنات مکرمون، آپ نے کہا یہ جائیں گے، سردار تو یہ ہیں۔ تو اصل میں ان کو لالچ ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے جنت میں، وہ جائیں گے، اس پہ انہیں چڑھ رہا ہے غصہ۔ حالانکہ یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، یہ صرف یہ بتایا کہ جنت میں جانے والوں کی نشانیاں یہ ہوں گی، اور انہیں خود پتہ ہے ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ بات تو سمجھ گئے، اگرچہ کہ آپ نے نہیں کہی لیکن ان کو اس کی پلے تو پڑ گئی، لہذا اب اللہ تو بیان کر رہا ہے کہ کیا ان میں سے ہر کوئی اس بات کی توقع لگا کے بیٹھا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ اب یہاں رک جائیں، وہ تو تھے مشرکین، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، ہم تو مانتے ہیں لیکن ہم اس کی مانتے نہیں، اسے مانتے ہیں اس کی نہیں مانتے،
یعنی ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ جذباتی ہو کر کسی کو قتل کرنے کے بھی در پہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اس پر عمل کرو، یہاں موت پڑتی ہے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ جنت جانے کی جب بات آئے گی تو اگر آپ یوں کر کے بھی کہیں نا کہ جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا حضور سے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ کہیں آپ کو جو ہے نا رحمان آپ سے ناراض نہ ہو جائے اور آپ کہیں شیطان کے دوست نہ بن جائیں. مطلب بہت نرم لہجے میں بھی بات کریں. آپ کسی سے کو یعنی خبردار کریں آخرت سے، تو وہ آگے سے اسے غصہ ہی آئے گا کہ بھئی یہ تم کیا سمجھتے ہو، میں جنت میں نہیں جاؤں گا. گویا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. اور یہ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، فلانا حرام خور ہے، فلانا چور ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ باقیوں کو دوزخ میں بھیج رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں کہ میں تو پکا جنتی ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی سارے دوزخی ہیں، صرف میں جنتی ہوں. تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے تئیں جنتی ہوتا ہے. یہی مرض وہاں تھا، یہی مرض آج بھی ہے، یہ ختم نہیں ہو گیا. ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، حالانکہ اس معاملے میں اپنی طرف دیکھنا جو وہ جو ہے کوئی دوزخ میں جاتا ہے یا جنت میں جاتا ہے، مجھے اس سے کیا پڑے گی؟ میرا مسئلہ تو میری ذات ہے. قو انفسکم، اپنے آپ کو پہلے مسئلہ تو اپنا ہے، اپنی جان کو بچاؤ. تو جو آدمی اپنی طرف نہ دیکھے اور دوسروں کا فیصلہ کرتا پھرے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہی تو خرابی ہے. یہ تو اللہ نے اسے غلط رخ پہ ڈال دیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی تھی، قوت فیصلہ دی تھی، وہ ساری استعمال ہی کسی اور پر کر رہا ہے. حالانکہ اندر جھانکنا چاہیے تھا، دروم بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے تھی، میں کہاں کھڑا ہوں، اپنا مراقبہ کرنا چاہیے تھا، اپنے اوپر نگرانی کرنی چاہیے تھی کہ میرا عذاب کیا ہوگا. تو مرض ایک ہی ہے، اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغ میں داخل ہو جائے گا؟ اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے یا تم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تم نعمتوں والے باغ میں داخل ہو جاؤ گے؟ وہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں تو تپتی راہوں سے گزر کے تو اس تک پہنچا جاتا ہے. تو وہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک دیکھیں نا، سب سے آسان کیا ہے کہ جی ماں باپ کی خدمت کر کے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہی ہے نا، ذرا کر کے دکھائیں. آسان تو وہ بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جب بزرگ ہو جائیں تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا ان کی خدمت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو یہ ہر کام جو جنت میں لے کے جانے والا ہے وہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. لہذا محنت کرنی پڑے گی، محنت کے بغیر تو نہیں ہوگا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ کریں اور جنت بھی مل جائے. یہ مرض ہمیشہ سے چلا ہے. اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کلا، ہرگز نہیں. یہ نفی ہو گئی پچھلے کی کہ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ جنت میں نہ، ہر ایک کا حساب ہوگا. اور وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہی کہ جس کی اس نے محنت کی ہوگی. یہ بات اصل میں ہم ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب وہ دعا ہے، دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہم نے مانگا، یہ ہمیں مانگنے سے یقین ہو گیا کہ ہمیں یہ مل گیا. لیکن قرآن جہاں دعا آئی ہوئی ہے سورہ بقرہ میں، تو وہاں پہ تو بالکل صاف ہے کہ ان کا حصہ ہوگا مما کسبوا، جو کمائی کریں گے. دعا مانگنے سے حصہ نہیں مل جائے گا، جو محنت کریں گے اس دعا کے مصداق بننے کے لیے اس میں سے حصہ ملے گا ان کو. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اللہ حساب بہت جلدی چکا دیتا ہے. حساب لگانے میں اسے دیر نہیں لگتی کہ تم سمجھو کہ وہ کیسے حساب کرے گا، نہیں، بہت تیزی سے حساب لے لے گا. تو اسی طرح آپ کو اور جگہوں پہ بھی ملے گا کہ یہ جنت جو ہے نا، جب ہم نے دعا کر لی اور یا کہ مانگ لی جنت، تو اس سے نہیں ملے گی، محنت کرنے سے ملے گی. وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، تو جس نے اس کے لیے محنت کی ہوگی جیسے کہ محنت کی جاتی ہے تو اس سے ملے گی. تو کلا، یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے، یہ دماغ سے نکال دو. محض توقع رکھنے سے، لالچ رکھنے سے، امید رکھنے سے، جسے وشفل تھنکنگ ہم کہتے ہیں، خوش گمانی رکھنے سے نہیں ملے گی. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی تب ملے گی. یہ کلا یہ سب بتا رہا ہے، صرف ایک لفظ ہے لیکن اس نے وہ پورے لائن آف آرگومنٹ کو اڑا دیا ہے.
اب آگے بات ایک اور تصور کی نفی کی ہے. اب یہ قرآن مجید جو ہے نا مختلف باتیں کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک معاشرہ ہے, سب لوگوں کی ایک سوچ نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بھئی ہم جنت میں چلے جائیں گے, لیکن اسی معاشرے میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے ہم دوبارہ ہی نہیں پیدا ہوں گے. وہ لوگ بھی ہمارے درمیان بھی تو مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں, آج بھی معاشرے میں مختلف الخیال لوگ ہیں. تو ایک سوچ ہے جس کی نفی کی گئی ہے یہاں تک. اب آگے جس کی نفی ہو رہی ہے وہ ایک نئی سوچ ہے. وہ سوچ کیا ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون, بھلا جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور ہم بالکل جو ہے نا بربری ہڈیاں ہو جائیں گی اور بالکل ہم مٹی ہو جائیں گے, کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ کلا, یہ نہیں ہو سکتا. کہیں کا ہے ہاتا لما توعدون, کہاں ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے, کیا بات کی جا رہی ہے تم سے, ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک خیال وہاں پہ لوگوں کا یہ بھی تھا, کچھ لوگوں کا, سب کا نہیں, کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے. اب اس کی نفی کی گئی ہے. انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے ان کو بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, ڈالا ہے اس شے سے جسے کہ یہ جانتے ہیں. من ما تھا جو مما ہو گیا, وہ مدغم ہو گیا نون اس کے اندر, تو مما یعلمون وہ جس کو کہ وہ جانتے ہیں اس سے انہیں بنایا ہے. اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا جو مادہ تخلیق کیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر انسان کو بنایا. تو یہ یہاں پہ یہ بات کہنے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہو, بڑے نیک پرہیزگار سمجھتے ہو, بڑا جنت کے قابل سمجھتے ہو. ذرا اپنے مادہ تخلیق کو تو دیکھو, کہاں سے تمہاری اس خلقت کی ابتدا کی ہے. فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ جتلاؤ. بس اسے پہلے ہے نا, ہم تمہیں جانتے ہیں. اذ انتم اجنحۃ فی بطون امہاتکم, جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے, یعنی نظر نہیں آتے تھے. اور اب تو خیر وہ الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ کہ عام طور پہ تو نہیں نظر آتا ہے. تو وہ بھی ظاہر اسپیشل عدسے ہوتے ہیں جن سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ جنین وہ شے جو نظر نہ آتی ہو, تو اس حالت میں جب تم تھے ہم تمہیں تب سے جانتے ہیں. وہاں بھی تمہیں ہم ہی پال رہے تھے, ہم نے ہی پالا پوسا, تمہیں جوان کیا, طاقتور بنایا. تو وہاں سے پیدا کیا تمہیں. تو ایک معنی یہ ہو گیا کہ تمہاری اوقات یہ ہے, بہت بڑے رستو سکرات افلاطون بننے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں سے تم چلے ہو, ذرا یہ دیکھ لو. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس ہستی نے اس حقیر مادے سے یہ ارسطو اور سقراط اور بکرات بنا لیے, اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ دوبارہ اسے بنا لیں؟ مطلب معقول بات کیا ہوتی ہے, پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے. وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کے مرحلے پہلے مرحلے میں آتے ہیں. جب آپ ایک دفعہ بنا لیں کامیابی کے ساتھ, تو دوسری دفعہ اس سے اچھا ہی بنائیں گے, برا تو نہیں بنائیں گے. پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے. تو ایک معقول سی بات ہے کہ اگر پہلی دفعہ بنا لیا تو دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکیں گے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اصل میں یہی دلیل تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے, کون کرے گا پیدا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ, ان سے کہیے نبی وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تو جس نے پہلی دفعہ کر لیا وہ دوسری دفعہ بھی کر لے گا, اس میں کیا اسے مشکل پیش آئے گی. انا خلقناہم مما یعلمون, تو ہم نے ان کو بنایا ہے اس شے سے کہ جس کو یہ جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون, تو نہیں. اب یہاں یہ جو تو نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ نہیں بنا سکنے کا جو ان کا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط خیال ہے ان کا, یہ خیال باطل ہے. اقسمو, میں قسم کھاتا ہوں. کون کہتا ہے یہ؟ اللہ کہتا ہے. میں آپ کو سمجھا چکا ہوں جب اللہ قسم کھاتا ہے تو گواہی کے لیے کھاتا ہے. ویسے قسم ہمیشہ جب بھی کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے کھائی جاتی ہے. ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو گواہی کے لیے ہی کھاتے ہیں, شہادت دینے کے لیے کھاتے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری اور اللہ کی قسم میں فرق کیا ہے کہ انسان جب قسم کھائے گا تو کسی عظیم ہستی کی کھائے گا, اس لیے کسی اور کی قسم کھانے سے منع کیا گیا. سب سے عظیم اللہ ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ جو عظمت والا ہے. تو انسان قسم کھائے گا عظمت والے کی, اور مراد کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے, یا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے اس کے اوپر, گواہ ہے اس کے اوپر. تو اصل مقصود گواہی ہوتا ہے. جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اس سے بڑا تو کوئی ہے نہیں, اس سے عظیم کوئی نہیں, تو محض گواہی مراد ہوتی ہے. اقسم, میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب, مشرقوں اور مغربوں کے رب کی.
اب یہاں پہ ایک دو تین مسئلے آ گئے. ایک مسئلہ تو یہ آ گیا مشارق اور مغارب. ویسے تو ہم کہتے ہیں مشرق اور مغرب، تو بعض جگہوں پہ مشرقین بھی آیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، جیسے سورہ رحمان میں آیا ہے. 2 مشرقوں کا رب ہیں اور 2 مغربوں کا رب ہیں، اور رب المشرق اور رب المغرب بھی ہیں. اور یہاں رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب. تو اس سے مراد جو آسان الفاظ میں آپ مراد لیں تو یہاں مراد کیا ہے؟ یہ ساری جو کائنات ہے اس کا مالک ہے. اصل مراد تو یہ ہوگی، مراد یہ ہوگی. باقی یہ کہ اب آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو دیکھیں یہ جو سورج کا سفر ہے نا، اس میں ہر نقطہ ایک ہی وقت میں مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. مشرق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس طرف سے پو پھٹتی ہے نا، یعنی سورج روشن ہوتا ہے وہ مشرق والی سائڈ ہے، جدھر غروب ہوتا ہے وہ مغرب والی سائڈ ہے. تو جس نقطے پر ابھی کھڑا ہے نا، کہیں پہ تو کھڑا ہوگا نا، تو کسی جگہ سے غروب ہو رہا ہوگا یا نہیں؟ وہ جہاں سے غروب ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے مغرب میں ہے. اور کہیں طلوع ہو رہا ہوگا یا نہیں؟ کہیں طلوع بھی ہو رہا ہوگا، تو جدھر طلوع ہو رہا ہو اس کے اعتبار سے مشرق میں ہے. تو یہ اس کا پورا سفر یہ مشرق اور مغربوں کا سفر ہو گیا. ہر آن وہ مشرق میں بھی ہیں اور مغرب میں بھی ہیں. ایک تو یہ مطلب ہو گیا. ایک اور مطلب بھی ہے کہ یہ اگر آپ کو تھوڑا وہ پتہ نہیں، اب تو میرا خیال ہے جغرافیہ اتنا پڑھاتے بھی نہیں ہیں، تو وہ تھوڑا سا بھی پڑھاؤ تو یہ جو خط استوا ہوتا ہے اس سے سورج کا سفر اوپر اور نیچے بھی ہوتا ہے، یعنی شمال کی طرف بھی جاتا ہے، جنوب کی طرف بھی جاتا ہے. آپ کے اپنے مشاہدے کی بات ہے. آج کل یہ جو ہے نا جنوب کی طرف چلا گیا ہے. جب گرمیاں آتی ہیں تو بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، بلکہ تھوڑا نارتھ کی طرف بھی ہو جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرق اور مغرب بھی بدلتے رہتے ہیں. یعنی ایک جگہ جو ہمارا مقام ہے اس کے اعتبار سے بھی سردیوں کا مشرق اور ہوتا ہے اور گرمیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، اور سردیوں کا مغرب اور ہوتا ہے اور گرمیوں کا مغرب اور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کئی مشرق اور کئی مغرب ہو گئے. یہ بھی معنی آپ لے لیں. اصل مراد جو میں نے آپ کو بتا دی وہ ذہن میں رکھیں. اس ٹیکنیکل بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ یہ سارا کچھ جو بنا ہوا ہے، جو کائنات ہے، اس سب کا رب کون ہے؟ اور رب کے معنی پہ آ جائیں. یہ صرف خلق کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا ہے. بنانے والا خالق، فاتر، بدیع وہ علیحدہ الفاظ ہے. رب اصل میں بنانے سے آگے کی، اس میں ایک معنی ملکیت کا بھی آتا ہے. رب الدار، گھر کا مالک. رب المال، مال کا مالک. ایک معنی ملکیت کا بھی آتا ہے. رب کے اندر ماسٹر والا معنی، آقا، وہ بھی پایا جاتا ہے. اور اس کے اندر ایک معنی جو ہے وہ پالن ہار کا بھی پایا جاتا ہے. پروردگار، پرورش کرنے والا. اور مالک کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں اس میں ضرورتیں پوری کرنا ہوتا ہے نا. مالک مطلب آپ بکری کے مالک ہیں تو اس کے گھاس، خوراک، پانی کا بندوبست کون کرے گا؟ آپ کریں گے، مالک کا کام ہے. تو یہ ربوبیت کا پہلو بھی اس کے اندر آ گیا. بلکہ یہ کہ حفاظت کون کرے گا؟ شیر حملہ کرے یا کوئی بکری کو نقصان پہنچنے کا کہیں سے خدشہ ہو، اس سب کا بندوبست کون کرے گا؟ مالک. تو جو رب المشارق والمغارب، تو یہ ساری کائنات کا اہتمام اور انتظام کون کرے گا؟ جو رب المشارق اور مغارب ہیں. تو یہاں اصل دلیل کیا ہے؟ جو یہ سارا انتظام چلا رہا ہے، صرف بنایا ہی نہیں، بنا کے چلا بھی رہا ہے. فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہر کام وہ کر، لطیف لما یشاء ہے، جو چاہتا ہے بہت باریکی بینی سے کر لیتا ہے. تو یہ سارا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیا اس کے لیے اب دیکھیں انسان کی حیثیت کیا ہے اس پوری کائنات میں. تھوڑا بہت اگر آپ فزکس کو بھی تھوڑا دیکھیں نا، یہ جو کائنات کا ایک تعارف کرایا جاتا ہے، گلیکسیز ہیں، پھر ان گلیکسیز کے اندر جو ہے نا ہمارے اپنے نظام شمسی ہے جیسے، تو پھر نظام شمسی، اب ایک سورج ہی ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے مجھے تو حساب ہی نہیں آتا. مطلب اس کی کوئی نسبت ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا کس نسبت سے بیان کروں. اس زمین کے اوپر دیکھیں اب سمندر، پانی زیادہ حصے میں ہے، خشکی تھوڑے حصے میں ہے. اس خشکی کے اوپر کتنے بڑے بڑے جو ہے نا صحرا ہیں، پہاڑ ہیں اونچے اونچے. اور یہ 7 ارب انسان، 8 ارب انسان یہاں پہ بستے ہیں. ان میں سے ایک میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ تو پوری کائنات کے مقابلے میں میرا نظام شمسی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور اس نظام شمسی کے اندر زمین کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جس نے یہ سارا کچھ بنا لیا، یہ چوچا اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کیسے بنائے گا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ فلاں اقس، میں گواہ بناتا ہوں اس سارے نظام ہستی کو. انا لقادرون، ہم کر سکتے ہیں. یہ قادرون جو ہے نا قدرت رکھنا.
تو یہ بعض جگہوں پہ اس طرح بھی آیا ہے نا، انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا یہ سارا نظام ہستی بنانا مشکل ہے؟ تو یہ ہے اصل میں جو دلیل کہ دیکھیں اگر ذرا بھی انسان معقولیت اختیار کرے تو دلیل تو پوری ہے کہ جو یہ سارا کچھ بنا لیا جس نے، اس کے لیے یہ جو ہے نا چھوٹا سا انسان بنانا کیا مشکل کام ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے اپنے آپ کو کاٹ دیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں مجھے کیسے بنائے گا، تو پھر پریشان ہو جائیں گے، پھر شکوک و شبہات گھیر لیں گے، وساوس دامنگیر ہو جائیں گے۔ تو ذرا اپنی سوچ کو بڑا کریں اور آفاقی بنائیں اور اس کی تناظر میں دیکھیں تو سمجھنا مشکل ہی نہیں ہوگا۔ دل گواہی دے گا کہ کر سکتا ہے، جس نے اتنا کر لیا اس کے لیے یہ کرنا کیا مشکل ہے۔ عقل میں بات سمجھ میں نہ بھی آئے دل مان لے گا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ، کس بات کی قدرت رکھتے ہیں؟ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ ہم تبدیل کر دیں، ہم بدل کے لے آئیں، خیرم منہم، ان سے زیادہ بہتر۔ اچھا اب یہ ان سے زیادہ بہتر کے جب الفاظ آئیں گے تو اس سے جو وہاں پہ بحث مباحثہ ہے، وہ جو سارا ماحول ہے، اس ماحول کے اعتبار سے جو بات بنے گی وہ یہ کہ یہ تو شریر لوگ ہیں، خیر لوگ نہیں ہیں، شر لوگ ہیں، ان سب کو ختم کریں اور اس مکے میں بہترین لوگوں کو آباد کر دیں۔ تو ایک معنی یہ بالکل قرین قیاس ہے، کوئی بعید از قیاس معنی نہیں ہے، بالکل یہ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو، لیکن جس تناظر میں بات ہو رہی ہے تو وہ دوسرا معنی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے آخرت کی، دوبارہ پیدا کیے جانے کی۔ تو یہ جو اس وقت دنیا میں ان کا جسم ہے، اس سے بہتر جسم میں انہیں آخرت میں ہم پیدا کر دیں، اور یقیناً وہ جسم اس سے بہت بہتر ہوگا۔ دیکھیں نا آج ہمارا جسم، باقی وہ جو بھی قد کاٹ بیان کیا جاتا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن ایک موٹی سی بات اتنی تو سمجھ لیں، آج ہم آگ تو نہیں برداشت کر سکتے، اور وہاں لوگ آگ برداشت کریں گے، اس کے اندر رہیں گے، مریں گے نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اگرچہ کہ زندوں میں بھی شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن مردے نہیں ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ تو یہاں تو آگ بسم کر دیتی ہے، وہ کوئی ایسا جسم ہوگا جسے آگ بسم نہیں کرے گی۔ اچھا آپ کو معلوم ہے جنت میں بھی جو یہ بھی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ کھانا پینا ہوگا لیکن بول و براز نہیں ہوگا۔ تو اب ہمارا جو بھی نظام انہضام ہے تو اس کے اندر فضلہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، وہاں پہ وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے جسم بھی تبدیل شدہ ہوگا، یہ والا جسم نہیں ہوگا، جس سے مختلف جسم ہوگا اور اس سے بہتر جسم ہوگا۔ اور یہ جس نے پہلی دفعہ اس جسم میں پیدا کر لیا اس کے لیے اس سے بہتر جسم دینا چنداں مشکل نہیں ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے، وہ اس سے بہتر طور پہ پیدا کرے گا۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم عاجز نہیں ہو گئے، تھک نہیں گئے۔ ہوتا ہے نا بندہ کام کر کے تھک جائے، تو کوئی مشکل کام درپیش ہو، جب آپ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ کام غلطی ہو جاتی ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتا، مطلب تھوڑی سی اب تھوڑی غلط لگی، وہ اب تو خیر مشینوں پہ بن جاتے ہیں نا، پہلے یہ سنیارے جو ہوتے تھے، سنیارے کی ٹھک ٹھک آپ نے سنا ہوا ہے نا، کیا ہوتا ہے جی، لوہار کی ایک اور پتہ نہیں، ہاں 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، تو وہ یہی سنارا تو آہستہ آہستہ مارتا ہے، وہ ذرا سے زور سے مارے، اس کی وہ تان ذرا سے ٹوٹ جائے تو وہ جو تار بنا رہا ہوتا ہے نا سونے کی، وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ساری محنت خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑی ایک حساب سے ایک ردم سے اسے مارنا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ تھک جائے تو اس کا وہ ردم ٹوٹ جائے گا، وہ ایک جو ہے نا سٹ اس کی غلط لگ جائے گی اور وہ ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے جب تھک جاؤ تو ذرا آرام کر لو، ریسٹ کر لو، کیونکہ تھکاوٹ میں انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، جسم صحیح رسپانس نہیں کرتا، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم نہیں تھکے، وما نحن بمسبوقین، ہم نہ عاجز ہوئے نہ تھکے۔ فذرہم، حقیقت یہ ہے، اب ان کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ فذرہم، انہیں چھوڑ دیجیے۔ اب یہ چھوڑ دینا بھی یہاں ایک خاص معنی دے رہے ہیں۔ ایک چھوڑ دینا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے بالکل ہی کسی کو، جیسے آپ نے کوئی شے پکڑی ہوئی تھی چھوڑ دی، وہ جا کے زمین پہ گر گئی، اس معنی میں یقیناً نہیں ہے۔ یہ جیسے ہمارے محاورے میں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی کیا گل کرنے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اس بندے سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ یہ چھوڑ دینا یہاں قطع تعلق کے معنی میں نہیں ہے، یعنی ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، یہ اس سے جو آپ کو رنج پہنچ رہا ہے اس رنج کو چھوڑ دیں۔ فذرہم، انہیں چھوڑے رکھیے، ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یاخوذو، یہ خوض کہتے ہیں، آپ نے غور و خوض کے الفاظ سنے ہوں گے۔ غور کرنا، غور اصل میں غار سے ہے نا، گہرائی، کسی چیز پہ گہرے جو ہے نا وہ اس کی گہرائی میں اترنا، اور خوض کرنا اس کے اندر سے یعنی چھانٹی کرنا، کوریدنا اس چیز کو، تو مطلب اس کے اجزاء علیحدہ علیحدہ کرنا۔ لیکن یہاں خوض منفی معنی میں آیا ہے، مثبت معنی نہیں دے رہا، منفی معنی دے رہا ہے، اور وہ ایک ایسی عادت کو بیان کر رہا ہے
کہ جو آدمی بات نہیں ماننا چاہ رہا ہوتا تو وہ اس میں سے جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں جی حجتیں نکالنا، اس بات کے اندر سے بہانے نکال رہا ہوتے ہیں، حجتیں نکال رہا ہوتے ہیں، جسے ہم عام محاورے میں کہتے ہیں کہ خوئے بدرا بہانۂ بسیار۔ جس بندے نے کام نہ کرنا ہو تو وہ 10 بہانے بنا لیتے ہیں، او جی بارش ہے، او جی یہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، ابھی آج اگر پلسٹر کیا تو ٹھنڈ ہے خراب ہو جائے گا۔ تو جس نے کام نہ کرنا ہو اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا ہوتا ہے۔ اب یہ جو خوض کے اندر جس بہانے کا ذکر ہے وہ ہے ایک جو محاورہ ہے بال کی کھال اتارنا، یعنی ایک بات ہے سیدھی سی سمجھ آ گئی، اب اس لفظ کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کو ادھیڑنا شروع کر دیں، اچھا اس کا یہ مطلب ہے تو پھر یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہے خوض، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ موٹی یعنی اصل بات جب پھر سمجھ لیجئے، الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہونے کی حیثیت سے مقدس ہیں، بہت جو ہے نا اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اس میں کوئی اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، جو تصور، جو تخیل، جو خیال، جو کانسیپٹ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، الفاظ کو اس کا ذریعہ بناتا ہے۔ ہم بھی آپس میں جب بات کرتے ہیں، ایک خیال میرا ہے، اس خیال کو میں نے آپ کو تک پہنچانا ہے، کیسے پہنچاؤں گا؟ الفاظ کی مدد سے پہنچاؤں گا۔ اب مجھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، تو ضروری نہیں کہ میں اپنے خیالات کی عکاسی کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ بھی کر لوں، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، الفاظ کا انتخاب رسوا کر دیتا ہے، غلط لفظ منتخب ہو جاتا ہے۔ اچھا میں نے صحیح بھی کر لیا ہو تو وہ صحیح طور پہ آپ کو ٹرانسمٹ ہو، آپ اس کا صحیح مطلب لے لیں، آپ کا نقص فہم رستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو جو میرا خیال ہے، اصل چیز آپ نے جو جسے ہم کہتے ہیں پجنا، یعنی جس کو پانا یا جس کو سمجھنا، وہ کیا ہے؟ وہ میرا خیال ہے۔ تو آپ اگر میرے خیال کو چھوڑ کر میرے الفاظ کے اس میں الجھ جائیں تو یہ ناسمجھی کی بات ہے، یہ خوض کی علامت ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی خوض کر رہے ہیں، اس کی بال کے کھال ادار رہے ہیں، المین میخ نکال رہے ہیں، اس کے اندر سے جو ہے نا حجتیں نکال رہے ہیں۔ تو ان کو یہ ان کا کھیل ہے، اور یہ کھیل بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے، شاعر لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ تو کرتے ہیں، اور یہ لمبے لمبے مضامین لکھ دیتے ہیں ایک لفظ کو لے کے، جو تو یہ کھیل ہی تو ہو رہا ہوتا ہے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کھیل کے اندر بھی بڑی لذت ہوتی ہے۔ ایک ہیڈونزم ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کا ہیڈونزم یہ ہے کہ جی لذتیت یہ ہے کہ وہ کرکٹ کھیل کے لذت حاصل کرتا ہے، کوئی شراب پی کے لذت حاصل کرتا ہے، کوئی اور آوارگی کر کے لذت حاصل کرتا ہے۔ تو دانشور کی لذت کیا ہوتی ہے؟ گپیں، خواہ مخواہ کی گپیں، اور وہ گپیں جو ہے نا ان کا کوئی مفہوم، کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس بات سے بات نکل رہی ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے اس سے۔ دانشوری ہے نا، یہ دانش بگاری جا رہی ہوتی ہے، یہ خوض ہے۔ فذرہم، یہ لگے رہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، خوضہم فی خوضہم، ان کے اس کھیل میں، یہ جو لفظی کا کھیل ہے اس میں پڑے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے رہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ زندگی بہت سیریس ہے، سنجیدہ ہے، اس کو لائٹ مت لو، اسے کھیل کود کی معاملہ نہ سمجھو۔ یہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے، بدراہ ہوئے، یا جنہوں نے نبیوں یا رسولوں کی بات کی طرف کان نہیں دھرے، وہ اسے لائٹ لیتے رہے، زندگی کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا، تب وہ یہ اس طرف گئے۔ تو یہ کھیل میں لگے رہیں، حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے، جہاں ملیں یہ ملاقات کر لیں، یومہم، اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، کہ جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دن سے جا کے مل جائیں۔ مطلب یہ کہ جس دن سے انہیں ڈرایا گیا تھا، مراد ہے آخرت کا دن، یعنی یہ اسی میں لگے رہیں، موت آئے پھر جا کے وہاں پہ آنکھ کھلے گی تو تب انہیں سمجھ آئے گی۔ یوم یخرجون من الاجداث، وہ دن وہ ہوگا جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں، اجداث جہاں پہ گڑے ہوئے تھے وہ اس جگہوں سے اٹھیں گے، یخرجون، اور یخرجون خارج ہوں گے، قبروں سے برآمد ہوں گے، سراعن، یہ جو لفظ ہے سراعن، یہ لفظ ہے سرعت سے، تیزی، یعنی ایک آدمی بستر سے اٹھتا ہے بہت سست ہوتا ہے، قائل ہوتا ہے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، وہ پاؤں بھی اس کے بھاری ہوئے ہوتے ہیں، مشکل سے چلتا ہے، لیکن یہ وہاں سے جب اٹھیں گے نا، اٹھتے ہی چوتھے گیئر میں لگیں گے، سراعن، تیزی کے ساتھ نکلیں گے اس سے۔ اور تیزی کیسی ہوگی؟ کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ نصب، اصل میں یہ نصیب کی جمع ہے، نصیب کہتے ہیں، نصیب ہم کہتے ہیں میرے نصیب برے، تو وہ اور ایک اس معنی میں جو بھی آپ اسے رکھیں، اصل بات کیا ہوتی ہے؟ نصیب کہتے ہیں گاڑے ہوئے پتھر کو، جو کہیں پہ آپ نے گاڑ دیا، نشان کے طور پر گاڑا ہوا پتھر،
یعنی آپ نے کوئی باؤنڈری کا تعین کیا تو پتھر گاڑ دیا، وہ بھی نصیب ہے، یا آپ نے یہ طے کیا کہ بھئی اس پتھر کو جا کے ہاتھ لگانا ہے، میں نے اور آپ نے دوڑ لگانی ہے تو اس پتھر کو جا کے ہاتھ لگانا ہے، وہ آپ نے زمین کے اندر گاڑ دیا، تو یہ نصیب ہے، اسی کی جمع نصب ہے۔ اچھا، اسی معنی میں استھان آتے ہیں نا، وہ جو ان کے وہ جو ہوتے ہیں نا درگاہیں جہاں جا کے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو بھی استھان یا نصب کہا گیا، جہاں پہ انہوں نے اپنے بت گاڑے ہوئے ہیں، وہ بھی پتھروں پہ بنے ہوئے اصنام ہیں تو وہاں پہ گڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں کوئی نشان ہے جس تک دوڑ کے پہنچنا ہے۔